बारगाह में कबूल फरमाए। आपका ये इश्क, आपकी ये शदीद मोहब्बत, आपका ये जोश, आपका ये वलवला देखकर मुझे नबी करीम की वो हदीस याद आ रही है कि जो आज से 1400 साल पहले, बल्कि मैं ये कहूँ रसूल ने अपने नवासे की शहादत से पहले ये पेशगोई कर दी थी कि इन्ना लिक़त्लिल हुसैन हरारतन फी क़ुलूबिल मोमिनीन ला तबरदु अबदा। रसूल ये फरमा गए हैं, और ये हदीस कोई आम हदीस नहीं है, बल्कि ये वो हदीस है जो शिया सुन्नी मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में लिखी। यानी मुश्तरका हदीस है। हदीस में क्या फरमान है? मौला फरमा रहे हैं अपने नवासे की शहादत से पहले क्या फरमाया, कहा कि मेरे हुसैन की शहादत से पहले, मेरे हुसैन की शहादत के सबब, मेरे हुसैन की शहादत की वजह से क़यामत तक के आने वाली नस्लों में एक ऐसा जोश, एक ऐसी हरारत, एक ऐसी गर्मी, एक ऐसा वलवला पैदा होगा जो क़यामत तक ठंडा नहीं होगा। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपको मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला आपकी अजीम इबादत कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के इस इश्क हुसैन में, इस वलवले हुसैनी में, इस ज़ैनबी जज्बे में इजाफा फरमाए, और दुनिया में भी और आखिरत में भी हम सब को काफ़िले हुसैन में शामिल फरमाए। अपनी अपनी इस अजीम हाजात को कबूल करवाने के लिए बावाज़े बुलंद सलवात पढ़ लें। ईसाले सवाब की मजलिस है। मरहूम ताबिश अली जवान साल बरादर अजीज थे, और इसी तरह इस खानदान के मजीद जितने भी मरहूमीन मरहूमात हैं, तमाम मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा। एक दफा फिर अपनी जुबानों को मुअत्तर करें सलवात मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपकी खिदमत में कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह मुबारक हूद की आया करीमा 86 की तिलावत का शरफ हासिल किया। बिस्मिल्लाह। इसमें इरशाद परवरदिगार हो रहा है, बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, कि ऐ लोगो बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए मुफीद है, खूब है, अच्छा है। खैरुल लकुम तुम्हारे लिए ज़रूरी है, मुफीद है, खैर है। इन कुंतुम मोमिनीन कब अच्छा है, कैसे अच्छा है? उस वक्त अच्छा है अगर तुम मोमिन हो, अगर तुम साहिब ईमान हो, अगर तुम ईमान वाले हो, अगर तुमने अपने दिलों में मोहब्बत मोहम्मद वाले मोहम्मद के चिराग बसाए हुए हैं, अगर तुम्हारे दिल नूरे विलायत अली इब्न अबी तालिब के साथ मुनव्वर हैं, तो बक़ियतुल्लाह तुम्हारे लिए बेहतरीन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बक़ियतुल्लाह यानी अल्लाह का बाकी हिस्सा, बचाया हुआ हिस्सा, ज़ख़ीरा हिस्सा, महफूज किया हुआ हिस्सा। सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ पंजाबी में भी बकिया इस्तेमाल होता है। मसलन एक इंसान दुकान में गया, पैसे दिए, कुछ चीजें ली, अब बाकी पैसे वापस लेने हो तो कहता है बकिया मुझे दे दें। तो यहाँ भी तकरीबन वही माना है, बक़ियतुल्लाह यानी अल्लाह का बचाया हुआ हिस्सा, अल्लाह का ज़ख़ीरा किया हुआ हिस्सा, अल्लाह का हिफाजत शुदा हिस्सा। बिस्मिल्लाह। तो कौन है बक़ियतुल्लाह? अहले सुन्नत के एक मुहक्किक हैं मिस्र के शेख अब्दुल हादी, अपनी किताब अल आराइसुल वाज़िया में लिखते हैं कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम
11واں لال ولایت حضرت مہدی علیہ اللہم صلی علی محمد وآلہ جب ظہور فرمائیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے ہوں سبحان گے، اللہ اور سب سے پہلے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کریں گے وہ یہی آیت ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، اے لوگو، اے امت رسول، اے امت مصطفیٰ، اے مصطفیٰ اور آل مصطفیٰ کی محبت کا دم بھرنے والو، اے عاشقان مصطفیٰ، اے عاشقان آل محمد، انا بقیت اللہ، میں بقیت اللہ، سبحان اللہ میں اللہ کا وہ بچایا ہوا ذخیرہ ہوں جو اللہ نے تمہارے لیے بچا کے رکھا تھا۔ یہاں ایک مثال عرض کرتا جاؤں تاکہ چھوٹے عزیزوں کے لیے واضح ہو جائے۔ بسم اللہ۔ دیکھیں مثال یہ ہے اس مطلب کو سمجھنے کے لیے کہ مثلا ایک گلی ہے، اس گلی میں ایک مومن نے، ایک نیک انسان نے چراغ لگایا، لیکن کچھ شرارتی بچے یا شرارتی لوگ آئے، انہوں نے اس چراغ کو توڑ دیا۔ اب یہ مومن صبور تھا، نیک تھا، صالح تھا، اس نے پھر چراغ لگا دیا۔ پھر کچھ دن گزرے، یہ گلی روشن رہی، لیکن ایک دو چار دن گزرنے کے بعد پھر کچھ شرارتی لوگ آئے، پھر انہوں نے مثلا اپنے نشانے پکائے اور اس چراغ کو، اس بلب کو توڑ دیا۔ یہ پھر نیک انسان تھا، صابری انسان تھا، اس نے پھر کچھ دنوں کے بعد چراغ لگا دیا، بلب لگا دیا۔ آخر یہ نیکی کرتا رہا، شریر لوگ، شیطان صفت لوگ، خبیث صفت لوگ وہ آتے تھے، اپنی شیطنت کر جاتے تھے، اور یہ بیچارے گلی میں گزرنے والے لوگوں کا جو بھلا ہوا تھا اس کا نقصان کر جاتے تھے اور بلب توڑ جاتے تھے۔ آخر اس نے کیا کیا؟ آخر اس نے کہا کہ ادھر ایک بینر لگا کے رکھ دیا، کہا کہ اب جب تک تم لوگ گلی والے، محلے والے ٹھیک نہیں ہو جاتے، سبحان اللہ اس روشنی کی سبحان قدر اللہ، نہیں سمجھتے، اس کیا وقت بات تک میں کوئی بلب اور چراغ کیا نہیں بات، لگاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بالکل یہی مثال ہے ادھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا علی جیسا چراغ لگایا، سبحان اللہ سبحان اللہ جیسی روشنی فراہم کی امت رسول کو، امت محمدی کو، لیکن یہ امت بے قدری امت تھی، بے معرفتی امت تھی، اس نے اس چراغ کو بجھا دیا۔ پھر اللہ نے ایک اور چراغ لگایا، حسن مجتبیٰ نامی، جی، مگر کچھ عرصہ گزرا، 6 مہینے گزرے، 6 مہینے کی ولایت اور حکومت کے ساتھ لوگوں نے امام حسن کے ساتھ بھی خیانت کی، اور کیا کیا؟ زہر کا جام پلا دیا۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور چراغ بھیجا، امام حسین علیہ السلام۔ اللہم صل خدا کی سنت تھی، خدا صبور تھا، خدا اپنی مخلوق کی ہدایت چاہتا تھا، بار بار ولی بھیجتا رہا، بار بار ہادی بھیجتا رہا، لیکن جب 11ویں امام تک اللہ نے دیکھا کہ امت قدر نہیں کر رہی، امت معرفت حاصل نہیں کر رہی، اللہ نے کیا کہا؟ یہ فیصلہ کیا، کہا کہ اب جب تک تم امت تیار نہیں ہو جاتے، آمادہ نہیں ہو جاتے، بامعرفت نہیں ہو جاتے، اس وقت تک میں اس اپنے ولی کو ذخیرہ کر کے رکھتا ہوں۔ سبحان اللہ کیا بات، اس وقت تک میں اپنے اس ولی کو، اپنے اس خلیفہ کو، اپنی اس حجت کو، اپنے اس جانشین کو، اپنے اس نمائندہ کو بچا کے رکھتا ہوں۔ جب تم لوگ آمادہ ہو جاؤ گے اس وقت تمہاری مدد کے لیے بھیج دوں گا۔ سبحان اللہ لہذا اب اللہ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ گیند ابھی ہمارے کورٹ میں آ گئی ہے، اب اللہ نے ہمارے ذمہ لگا دی ہے، ابھی ہماری باری ہے کہ ہم اگر آمادہ ہو جائیں، ہم اب اگر قدردان ہو جائیں، ہم اگر امام کی صحیح امت بن جائیں، اس وقت امام کا ظہور ہو جائے گا۔ امام کی غیبت کیوں ہوئی تھی؟ وجہ ہی یہی تھی کہ امت بے قدری تھی، اور ابھی امام کی غیبت طول کیوں پکڑ رہی ہے، کیوں لمبی ہو رہی ہے امام کی غیبت؟ صرف اسی وجہ سے کہ امت آمادہ نہیں ہو رہی، 313 کمانڈر آمادہ نہیں ہو رہے، 313 کمانڈر۔ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے، بعض دفعہ دوستان بزرگان سوال کرتے ہیں کہ اتنے علماء گزرے ہیں، اتنے مجاہدین گزرے ہیں، اتنے مومنین گزرے ہیں، تو کیا ابھی 313 کمانڈر پورے نہیں ہوئے؟ تو دوستو عزیزو، روایت کی روشنی میں آپ کا یہ شبہ، آپ کا یہ اعتراض حل کرنا چاہتا ہوں
کہ دیکھیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ انشاءاللہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے اوپر والی جو کرسی اقتدار ہوگی ادھر امام زمانہ تشریف فرما ہوں گے. اللہ کے بعد عوام کے اندر امام زمانہ کرسی اقتدار پر، کرسی صدارت پر تشریف فرما ہوں گے. انشاءاللہ. ان کے نیچے جو جانشین ہوں گے، پہلا جس کو آپ کہتے ہیں نائب صدر، جی جانشین قائم مقام صدر، وہ کس کا عہدہ ہوگا؟ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ. سبحان اللہ. جو اولو العزم نبی ہیں، جو بزرگ نبی ہیں، جو ابھی زندہ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن مجید میں باقاعدہ آیت ہے بل رفعہ اللہ، اللہ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. امام زمانہ زمین پر ہیں، حضرت عیسیٰ آسمانوں پر ہیں. اب بہرحال یہ باتیں زیادہ ہو رہی ہیں، یہ نقطہ بھی آپ کی خدمت میں پہنچا دوں کہ امام زمین پر ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے، معرفت نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں، وہ ہماری محفلوں میں آتے ہیں، ممکن ہے یہاں بھی تشریف فرما ہوں، ممکن ہے کسی مومن کے نکاح میں موجود ہوں، ممکن ہے کسی مومن کے جنازے میں موجود ہوں، ممکن ہے کسی بہت بڑے مومنین کے اجتماع میں موجود ہوں. اسی وجہ سے روایات میں ملتا ہے کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے اور امام کے ماننے والے، امام کے شیعہ امام کو دیکھیں گے تو سارے بول اٹھیں گے کہ یہ وہی امام ہے، ان کو تو ہم نے فلاں نکاح کی محفل میں دیکھا سبحان تھا، اللہ. سبحان اللہ. ان کو تو ہم نے فلاں مجلس میں زیارت کی تھی، ان کی تو ہم نے فلاں خوشی کی محفل میں زیارت کی تھی. بس امام زمانہ زمین پر ہیں، ہماری خوشیوں میں شریک ہیں، ہماری مدد کر رہے ہیں. بے شک. اگر ہماری مدد نہ کر رہے ہوتے تو آج ہمارے شیعوں کی یہ حالت نہ ہوتی، جی. کیونکہ ہمارے بہت زیادہ دشمن ہیں، اپنے پرائے ہمارے دشمن ہیں. مسلمان اور کافر سب مل کر دشمنی کر رہے ہیں تشیع کے ساتھ، لیکن اگر تشیع بچی ہوئی ہے، شیعہ لوگ بچے ہوئے ہیں تو امام کی کرامت ہے، بے شک. امام کی مدد ہے. امام نے ہمیں اپنے حوالے نہیں کیا، امام نے ہمیں اپنی کرامت کے سائے میں رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ. امام نے ہمیں اپنے لطف کے سائے میں رکھا ہوا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ امام کی معرفت حاصل کرنی چاہیے ہم سب کو، معرفت رکھنی چاہیے ہم سب کو، اور یہ معرفت ایسے حاصل ہوگی کہ عرض کر رہا ہوں کہ سب سے بڑی کرسی اقتدار پر امام زمانہ ہوں گے. انشاءاللہ. نیابت کی کرسی نائب صدر حضرت عیسیٰ ہوں گے، ان کے نیچے 313 کمانڈر ہوں گے. سبحان اللہ. سبحان. 313. ان کا کام کیا ہوگا کہ پوری دنیا میں امام کی حکومت کو انہوں نے چلانا ہے. دیکھیں مثلا ابھی پاکستان ہے، پاکستان ایک چھوٹا سا ملک ہے، چھوٹا سا ٹکڑا ہے پوری زمین کا. یہاں ایک صدر ہوتا ہے، نیچے اس کے نہ جانے کتنے وزیر ہوتے ہیں، جی. کتنے گورنر ہوتے ہیں، جی کتنے مشیر ہوتے ہیں. اسی طرح امام زمانہ کو کئی گورنروں کی ضرورت ہوگی، کتنے وزیروں کی ضرورت ہوگی. لہذا 313 بڑے کمانڈروں کی ضرورت ہے کہ جو امام کے نائب بن کر پوری دنیا کے تشیع اور پوری دنیا کی امت کو ہدایت کر سکیں. سبحان اللہ. سبحان. اور یہ اشارہ کر دوں کہ کمانڈر کس قسم کے ہوں گے، بسم اللہ. کیسا کمانڈر ہوگا. ایسے کمانڈر بہت کم ہیں. ابھی آخری میرا خیال ہے 2 سال ہو گئے ہیں، ایک بہت بڑی ہستی شہید ہوئی ہے، اور وہ کسی پست بندے سے، وہ پست ہے امریکہ ظالم، لیکن کسی عام اور کسی چھوٹے درجے کے دشمن سے وہ شہید نہیں ہوئے، بلکہ امریکہ ظالم خود ہزاروں کلومیٹر طے کر کے آیا ہے اور اس نے اس ہستی کو شہید کیا ہے. وہ کون سی ہستی ہے؟ قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی بہت عظیم شہید ہے، ہزاروں کلومیٹر. وگرنہ ادھر ان ممالک میں اس کے ایجنٹ موجود ہیں، اس کے جاسوس موجود ہیں. یہ پورے عرب منافقین سارے کے سارے اس کے ایجنٹ ہیں. اس کے علاوہ ہر ملک کے اندر اس کے ایجنٹ موجود ہیں. طالبان، داعش، القاعدہ، یہ سارے کے سارے اسی کے ایجنٹ ہیں. ان کے ہاتھوں سے وہ کام کروا سکتا تھا، لیکن وہ اتنا بدبخت اور اتنا جری تھا وہ دشمن، اس نے کہا کہ نہ، یہ قاسم سلیمانی اتنی عظیم ہستی ہیں کہ اگر ان کو ہم نے شہید نہ کیا تو یہ ہمارے مفادات کو ختم کر کے رکھ دیں گے.
یہ ہماری پالیسیوں کو توڑ کے رکھ دیں گے. دوستو عزیزو، چونکہ ابھی امام زمانہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو امام زمانہ کا ہم سب کو منتظر بننا ہے، حقیقی انتظار کرنے والا بننا ہے. امام زمانہ کی حکومت کی تیاری کرنی ہے. تو تیاری کیسے ہوگی؟ آیا ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں؟ وہ جو علامہ اقبال نے آج سے 70-80 سال پہلے اپنے شعر میں کہا تھا کہ تھے تو وہ تمہارے آبا ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. یعنی آج اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں امام زمانہ سارے کام آ کر کریں گے؟ نہ دوستو عزیزو، خود تیاری کرنی ہے. امام زمانہ کی حکومت کی تیاری ابھی کرنی ہے، اور ایسے ہی کرنی ہے جیسے قاسم سلیمانی نے کی. جیسے قاسم سلیمانی کو اپنا آئیڈیل بنائیں. ابھی بہت بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے ہماری امت کے اندر، وہ ہے تفریقہ. ہم شیعہ، خود شیعہ سنی تو دور کی بات، خود شیعہ بھی آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، تفریقہ کے شکار ہیں. آخر کیوں؟ کہیں ہم امام زمانہ سے دور تو نہیں ہو گئے؟ کہیں ہمیں امام زمانہ کی بے معرفتی نے اتنے دور تو نہیں لا کھڑا کر دیا کہ ہم آپس میں تشدد کا شکار ہو گئے، تفریقہ کا شکار ہو گئے؟ آج ہم نے گروپ بنا لیے ہیں، تنظیمیں بنا لیے ہیں، ایک گاؤں میں 2 دھڑے بن گئے ہیں، 3 دھڑے بن گئے ہیں. یہ بہت بڑی آفت ہے دوستو عزیزو. اگر ہم صحیح شیعہ ہیں، اگر ہم منتظر امام زمانہ ہیں تو متحد ہونے چاہیے، متفق ہونے چاہیے، وگرنہ اپنے خلوص میں شک کریں، اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم کیسے امام زمانہ کے شیعہ ہیں جو ایک دوسرے کو تحمل نہیں کر سکتے، جو مل کر عزاداری نہیں کر سکتے. یہ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، واقعا رونے کی بات ہے یہ دوستو عزیزو. ہم کیسے عاشق حسین ہیں کہ حسین کا نام بھی ہم مل کر نہیں لے سکتے؟ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے. اور بنے ہوئے ہیں ہم منتظر امام زمانہ. یہ دیکھیں قاسم سلیمانی کی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. ہم سے اپنا ملک سنبھالا نہیں جاتا، ہم ایک چھوٹے سے گاؤں میں متحد ہو کر نہیں رہ سک رہے، لیکن قاسم سلیمانی ایسا بندہ تھا جس نے نہ صرف ایرانیوں کو متحد کیا بلکہ عراقیوں کو جا کر متحد کر لیا. سبحان اللہ. عراق میں جا کر شیعہ، سنی، کرد اور ساری قوموں کو ملا کر داعش کے خلاف جا کر کھڑا کر دیا. یہ ہے منتظر امام زمانہ، یہ ہے شیعہ علی، یہ ہے حیدر کا ماننے والا. اور دوستو عزیزو، عجیب ہستی تھی، واقعا اسی وجہ سے اس ظالم امریکہ کو ہزاروں کلومیٹر طے کر کے یہاں آنا پڑا. یہ اسی بزرگ کی عظمت تھی. اس نے صرف عراقیوں کو متحد نہیں کیا، اس نے جا کر شام والوں کو متحد کیا. شام میں اہل سنت تھے، نصیری تھے، غیر مسلم تھے، شیعہ تھے، لیکن سب کو آ کر داعش کے خلاف ایک علم کے نیچے کھڑا کیا اور متحد کیا. دوستو عزیزو، ہم میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہم کیوں قاسم سلیمانی کی سیرت پر نہیں چل سکتے؟ ہم کیوں قاسم سلیمانی کی طرح نہیں بن سکتے کہ ہم آپس میں اتحاد اور وحدت کے ساتھ رہیں؟ اور دوستو عزیزو، صرف شام اور عراق نہیں بلکہ یہ قاسم سلیمانی وہ تھے کہ جو ایران میں رہتے تھے لیکن اس کا دوسرا گھر لبنان تھا. یہ شام کو اگر ایران میں ہوتے تھے تو صبح لبنان پہنچے ہوئے ہوتے تھے سبحان اللہ. اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فرزند حیدر تھے، یہ مکتب حیدر کی اطاعت کرنے والے تھے. اگر اس زمانے میں حیدر نے خیبر کو اکھاڑا تھا تو آج فرزندان حیدر سید حسن نصر اللہ اور شہید قاسم سلیمانی نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوائے ہیں. ناکوں چنے چبوائے ہیں. دوستو عزیزو، معذرت کے ساتھ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، سوچیں سمجھیں. یہ شیعہ تھا، یہ مومن تھا، یہ ولایت مدار تھا. اس کے دل میں حسین کا عشق تھا جو اپنے ملک میں چین سے نہیں بیٹھتا تھا. دوستو عزیزو، اور جب شہید ہوئے تو فلسطین کی سنی تنظیم کا جو صدر تھا، جو ابھی بھی جنگ ہوئی ہے حماس کی، 12 دن جنگ ہوئی ہے، اسرائیل کو آخر مجبور کر دیا کہ اس نے جنگ بندی کی درخواست کر دی ہے اقوام متحدہ کو. لیکن یہ ماشاءاللہ مجاہد تھے. یہ کس کے شاگرد تھے؟ شہید قاسم سلیمانی کے شاگرد تھے. جب شہید ہوئے شہید قاسم سلیمانی تو اس سنی تنظیم کے صدر نے کہا
کہ ہم اکیلے نہیں لڑ رہے تھے، ہم اپنے بازوؤں پر نہیں لڑ رہے تھے، ہمارے استاد شہید قاسم سلیمانی تھے۔ اور نہ صرف استاد تھے بلکہ حیرت کی بات ہے، حیرت کی بات ہے دوستو عزیزو، اسرائیل ایک درندہ صفت ہے، درندہ صفت ہے، فلسطینیوں کے ساتھ بڑے ظلم کر رہا ہے، لیکن یہ قاسم سلیمانی کی شہادت تھی اور حیدری اور حسینی جذبہ تھا کہ خود فلسطین میں جا کر فلسطینی مجاہدین کی تربیت کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا جگرا ہے دوستو عزیزو، ایسے کمانڈروں کی ضرورت ہے، ایسے کمانڈر 313 ہوں گے تب جا کر امام زمانہ ظہور فرمائیں گے کہ ایک ایک کمانڈر کیا ہے، صرف ایک ملک نہیں سنبھال رہا بلکہ اس نے چند ملکوں میں، کئی ملکوں میں جا کر تشیع کی حفاظت کی ہے، شیعت کی حفاظت کی ہے، شیعوں کی حفاظت کی ہے، سنیوں کی حفاظت کی ہے، اسلام کی حفاظت کی ہے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت کی ہے۔ دوستو عزیزو، آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، آپ کی سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن پیغام یہی ہے کہ اتحاد اور وحدت کے ساتھ، اتحاد اور وحدت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اس تفرقہ اندازی کو دور کر دیں، اپنی صفوں سے دور کر دیں اور علماء کی اطاعت کریں، علماء کی اطاعت کریں۔ بس آخری پیغام، امام زمانہ کی 2 قسم کی غیبتیں تھیں، معلوم ہے نا؟ ایک غیبت صغرا چھوٹی غیبت، ایک غیبت کبرا بڑی غیبت۔ چھوٹی غیبت کتنے سال کی تھی؟ 69 سال، 69 سال۔ 255 ہجری میں امام کی پیدائش ہوئی، 260 ہجری میں امام حسن عسکری علیہ السلام فوت ہو جاتے ہیں، 5 سال کے امام زمانہ تھے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھاتے ہیں، باپ کے جنازے کے بعد چھوٹی مدت کے لیے غائب ہو جاتے ہیں۔ 260 ہجری، توجہ ہے نا؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ معرفت حاصل کریں، معرفت حاصل کریں، اپنے امام کو پہچانیں، اپنے امام کو پہچانیں۔ ہمارا امام 255 ہجری کو پیدا ہوئے، 260 ہجری کو امام حسن عسکری علیہ السلام شہید ہوئے، اپنے بابا کا جنازہ 5 سال کی عمر میں پڑھاتے ہیں۔ 260 ہجری سے 329 ہجری تک غیبت صغرا ہے، چھوٹی غیبت ہے۔ اب دوستو عزیزو، آپ نے نام سنا ہوگا یا نہیں، نواب اربا، نواب اربا۔ اس چھوٹی غیبت میں 69 سال کی غیبت، امام بغیر نائب اور جانشین کے نہیں گئے۔ توجہ توجہ توجہ، اس چھوٹی سی غیبت میں 69 سال میں صرف امام بغیر نائب کے غائب نہیں ہوئے۔ 4 نائب امام نے باری باری تبدیل کیے۔ پہلے ایک نائب بنایا، وہ نائب جب موت کے قریب ہوا، بیمار ہوا، حالت احتضار میں گیا، امام نے اس کو نصیحت کی کہ آپ جو ہے شیعوں تک یہ پیغام پہنچا دو کہ میرے بعد فلاں نائب امام زمانہ ہوگا۔ باقاعدہ امام زمانہ نے اس کا نام بتایا کہ اس کے نام کے ساتھ اعلان کر دو، میرے شیعوں تک پیغام پہنچا دو۔ اب جب دوسرا کچھ عرصہ تک نائب رہا، وہ جب موت کے قریب پہنچا، بیمار ہوا، امام نے اس کو نصیحت کی کہ تم اپنے بعد فلاں شخص کو نائب امام زمانہ کا اعلان کر دو۔ دوستو عزیزو، 69 سال گزرے، جب چوتھا نائب بھی فوت ہونے کے قریب ہوا تو اب امام نے کیا کیا؟ کیا کہتے ہیں؟ پھر امام نے ہمیں اپنے حوالے چھوڑ دیا۔ 69 سال میں امام نے بغیر نائب کے امت کو نہیں چھوڑا، تو ابھی 1100 سال ہونے والے ہیں۔ دوستو عزیزو، بزرگوں، جوانوں، کیا ہو سکتا ہے کہ وہ امام جو 69 سال کے لیے تو نائب بناتا رہا باری باری، لیکن 1100 سال میں ہمارا کوئی نائب، ہمارا کوئی سرپرست نہیں بنایا؟ ضرور بنایا، ضرور بنایا، لازمی بنایا۔ بلکہ جب غیبت کبرا میں جانے لگے تو کہہ دیا اما الحوادث الواقعہ فرجعوا فیہا الی روات احادیثنا، اے قیامت تک آنے والے میرے شیعوں سن لو، آئندہ جو بھی کوئی مسئلہ پیش آئے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا جو ہماری احادیث میں اسپیشلائز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! ہماری احادیث کو صحیح معنوں میں سمجھتے ہیں، جو مجتہدین کے درجے پر فائز ہیں، جو فقیہ کے درجے پر فائز ہیں، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنی عمروں کو گزار دیا ہے محمد و آل محمد کی تعلیمات کے اصول میں۔ سبحان اللہ۔ وہ مجتہد ہیں، وہ فقہا ہیں، وہ
غیبت صغرا میں امام نے نام لے کر اپنے نائب بنائے، غیبت کبرا میں امام نے صفات بتا کر اپنے نائب بتائے۔ دوستو عزیزو بس پیغام ختم میرا۔ ابھی ہم نے امام زمانہ کے ان نائبین کی اطاعت کرنی ہے، انشاءاللہ۔ ان نائبین کی اطاعت کرنی ہے۔ ہمیں دشمن انگلینڈی MI6 انگلینڈی حکومت ہمیں ان علماء سے دور کر رہی ہے، ان فقہاء سے دور کر رہی ہے۔ 2005-06 سے لے کر 2011 تک باقاعدہ انگلینڈ کے خرچے پر مفت زیارات کے لیے ایران، عراق اور شام لے جاتے تھے لوگ۔ ٹھیک۔ توجہ کریں، درد کی باتیں بتا رہا ہوں، شاید آپ کو معلوم ہوگی لیکن میں یاد دہانی کروا رہا ہوں۔ درد کی باتیں، اگر یہ باتیں معلوم نہ ہو تو نقصان ہے بہت بڑا۔ 2005-06 سے لے کر 2011 تک انگلینڈ کے خرچے پر ہم شیعوں کو مفت زیارتیں کروائی جاتی تھیں، شاید آپ کو بھی معلوم ہوا جی ہوگا۔ ہاں جی ہاں۔ لیکن جب 2011 کے بعد، اور ان کو کہا کیا جاتا تھا، مثلا یہ زائرین جاتے تھے وہاں، ان کو کہتے تھے کہ مثلا امام خمینی کی زیارت پہ نہ جاؤ جی ہاں۔ چونکہ وہ مجتہد ہیں، ہمیں مجتہدوں سے کیا سروکار ہے۔ یہی لوگ جو انگلینڈ کے خرچے پر زیارتیں کرنے جاتے تھے، ان کو وہ لوگ منع کرتے تھے کہ آپ بی بی معصومہ کی زیارت کرو، امام رضا کی زیارت کرو، لیکن مجتہدوں کے پاس نہ جاؤ۔ اور وہ جو مجتہد وہاں نمازیں پڑھا رہے ہیں، کہتے تھے ان کے پیچھے نماز ہماری نہیں ہوتی۔ الیاذ باللہ، ہے ہاتھ من الذلہ۔ افسوس افسوس صد افسوس، یہ دشمن کام کر رہا ہے دوستو عزیزو۔ اور یہ لوگ وہاں جاتے تھے، شام میں جاتے تھے، وہاں باقاعدہ علماء کے خلاف تبرہ کرتے تھے، علماء پر تبرہ کرتے تھے۔ لیکن یہی عاشق لوگ جو زیارتیں کرواتے تھے مفت یا زیارتیں کرتے تھے، دوستو عزیزو، جب بی بی 2012 میں داعش نے حملہ کر دیا بی بی زینب کے سلام اللہ۔ حرم مبارک پر، اس کے بعد ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی نظر نہیں آیا دوستو عزیزو جو بی بی کے حرم کے دفاع کے لیے جائے۔ کوئی نہیں۔ یہاں ہمارا خون کھولتا ہے، یہاں ہمیں یہ درد ہوتا ہے کہ کہاں گئے وہ مفت زیارتیں کرنے والے، کہاں گئے وہ لوگ جو وہاں جا کر علماء کے خلاف تبرہ کرتے تھے۔ لیکن آج جب بی بی زینب کے دفاع کی ضرورت پڑی، اس وقت وہ نظر ہی نہ آئے۔ اور اس وقت کس نے بی بی کے حرم کو بچایا؟ انہی مجاہد علماء نے، بے شک۔ اسی رہبر معظم نے، اسی قاسم سلیمانی نے، اسی آیت اللہ سستانی نے۔ ان تمام بزرگان کی حفاظت کے لیے ایک دفعہ مل کر صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ قدردان بنے دوستو عزیزو، علماء کے قدردان بنے، علماء کی اہمیت کو سمجھیں۔ آج یہ دشمن ہمیں علماء سے دور کرنا چاہ رہا ہے، یہ دشمن ہمیں علماء سے دور کرانا چاہ رہا ہے۔ اور اگر ہم آج اس کے کہنے پر چل پڑے تو واقعاً بہت بڑی عجیب بات کر رہا ہوں آپ کو، کہ دیکھیں، آپ کو مثال دیتا ہوں صدر اسلام کی۔ خلیفہ دوم کا بیٹا تھا عبداللہ، خلیفہ دوم کا بیٹا تھا عبداللہ۔ اس نے خود روایت بھی بیان کی ہے، یہ جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھی بھی ہے، من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ جاہلیت، یہ خلیفہ دوم کا بیٹا یہ روایت بیان کرتا ہے، لیکن خود اس نے مولا علی کو چوتھے نمبر پہ بھی خلیفہ نہیں مانا، بیعت نہیں کی۔ لیکن بدبختی دیکھیں، جب انسان حق کی ولایت کو انکار کر دے، علماء کا انکار کر دے، اور اللہ کے بنے ہوئے نمائندوں کا انکار کر دے، تو انسان کتنا ذلیل ہوتا ہے۔ جب یہ اپنے آخری ایام میں تھا نا، تو اس وقت بنو امیہ کا حجاج ابن یوسف جانتے ہیں نا، حجاج ابن یوسف، آج کا یہ تھا، اس کا نام کیا تھا، اسامہ بن لادن یا ملا عمر، یعنی دہشت گرد ترین بندہ تھا اس زمانے کا حجاج ابن یوسف۔ اس نے نہ جانے سینکڑوں اور ہزاروں شیعوں کو قتل کیا۔ حجاج ابن یوسف یہ بنو امیہ کا حکمران تھا۔ یہ آتا ہے مدینہ میں، اب یہ بدبخت جس نے مولا علی کو چوتھے نمبر پہ بھی امام نہیں مانا تھا، اس وقت جب وہ حجاج ابن یوسف آتا ہے تو اس کو یہ حدیث یاد آتا ہے کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر موت اختیار کی وہ جاہلیت کے موت مرے گا۔ جاتا ہے حجاج ابن یوسف کو یہ حدیث سناتا ہے،
سنیں گے حجاج نے کیا اس کے ساتھ سلوک کیا. حجاج نے کہا ابھی تمہیں یہ حدیث یاد آ رہی ہے, اس وقت کہاں تھے جب پوری دنیا کے لوگ, پورے مدینہ کے لوگ, پورے کوفہ کے لوگ علی کی بیعت کر رہے تھے, تو نے اس وقت علی کی بیعت نہیں کی تھی. آج تیرا حق بنتا ہے کہ میرے ہاتھ پہ بیعت نہ کر. اس نے کمبل کے نیچے سے اپنا پاؤں نکالا, کہا کہ میرے پاؤں پہ بیعت کر. دیکھیں دوستو عزیزو, جب انسان حق کے نمائندے کو چھوڑ دے تو کتنا ذلیل ہوتا ہے. آج دوستو عزیزو, اس دن بھی میں نے بتایا تھا, جو لوگ علماء حقہ کو تبرہ کر رہے ہیں, جو لوگ علماء حقہ کی مجتہدین کی مخالفت کر رہے ہیں, آج وہ کہاں ذلیل ہو رہے ہیں؟ انگلینڈی حکومت پہ ذلیل ہو رہے ہیں. بالکل. آج وہ انگلینڈ کو اپنا قبلہ بنائے ہوئے ہیں. آج وہ انگلینڈ میں جا کر مجلسیں اور قصیدے پڑھتے ہیں. آج وہ جا کر انگلینڈ سے اپنی پناہ مانگتے ہیں. کئی ذاکر ہیں انہوں نے انگلینڈ سے پناہ مانگی ہوئی ہے. خوب, اگر آپ کو پاکستان میں کوئی مشکل تھی, آپ شیعہ ملک میں چلے جاتے, ایران میں چلے جاتے, عراق میں چلے جاتے, لبنان میں چلے جاتے. یہ تم انگلینڈ میں کیوں گئے ہو؟ اس لیے کہ تم نے علماء حقہ کی مخالفت کی تھی. اور تم عبداللہ ابن عمر کی طرح ذلیل ہوئے ہو کہ علماء حقہ کی مخالفت کر کے آخر تم انگلینڈ کے جا کر دامن چومتے ہو. اور میں نے کل عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ بدبخت اتنے گمراہ ہو گئے ہیں یہ لوگ شیعہ. یہ انگلینڈی شیعہ ہیں, یہ حسینی شیعہ نہیں ہے, یہ جعفری شیعہ نہیں ہے, یہ زینبی شیعہ نہیں ہے, یہ انگلینڈی شیعہ. میں نے عرض کیا تھا آپ کو کہ یہ بدبخت اس ملکہ الزبتھ کو کہتے ہیں کہ اس کا شجرہ نسب بی بی پہ جا کے ملتا ہے. اور یہ لوگ عید منانے کے بھی قائل نہیں ہیں, عید منانے کے قائل نہیں ہیں. کہتے ہیں عید ہم نے نہیں منانی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام علی علیہ السلام کی شہادت کا 10واں دن ہے. اگر امام علی علیہ السلام کی شہادت کا 10واں دن ہے اور ہم نے عید نہیں منانی, تو پھر تو ہمیں 3 شعبان کو خوشی بھی نہیں کرنی چاہیے, 4 شعبان کو خوشی بھی نہیں منانی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا 7واں 8واں دن ہوتا ہے. بالکل. اس طرح تو تم ہمیں اصلاً ائمہ اطہار سے دور کر رہے ہو. یہ کس طرف لے جا رہے ہیں ہمیں انگلینڈی شیعہ. دوستو عزیزو, معذرت کے ساتھ آپ کو تکلیف دینا مقصود نہیں تھی, بس یہ پیغام پہنچانا مقصود. سبحان اللہ. کہ حق کی اطاعت کریں, اللہ کے بنائے ہوئے علماء ائمہ اطہار کی صحیح معنوں میں اطاعت کریں. اگر صحیح معنوں میں اطاعت ہوتی تو کربلا جیسا واقعہ رونما نہ ہوتا. دوستو عزیزو, چونکہ ایک جوان مرحوم کے سال ثواب کی مجلس ہے, آئیں مل کر پرسہ دیتے ہیں حسین کو اور حسین کے نانا کو اس کے جوان علی اکبر کا پرسہ دیتے ہیں. عزاداروں, بڑے خوبصورت تھے علی اکبر, بڑے خوبصورت تھے علی اکبر. جب بھی مدینہ کی گلیوں میں گزرتے تھے نا, تو مدینہ کے لوگ چھتوں پہ چڑھ چڑھ کے حضرت علی اکبر کی زیارت کرتے تھے. اور جہاں سے گزرتے تھے نا, تو علی اکبر کی مہک اور خوشبو باقی رہ جاتی تھی. جو بھی پیچھے سے لوگ آتے تھے وہ یہ سمجھ جاتے تھے کہ لگتا ہے یہاں سے حسین کا لال اکبر گزرا ہے, لگتا ہے آج علی اکبر کا گزر یہاں سے ہوا. عزادارو, وہ بامعرفت جوان علی اکبر جب مکہ سے مولا حسین جا رہے ہیں, قافلہ جا رہا ہے, ایک دفعہ مولا حسین نے انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کر دی. علی اکبر رو پڑھتے ہیں, کہتے ہیں بابا یہ آیت تو اس وقت پڑھی جاتی ہے جب کوئی مصیبت آ جائے, جب کوئی آفت آ جائے, اب کون سی مصیبت کا وقت ہے. مولا فرماتے ہیں اکبر بیٹا, ابھی غیبی آواز آئی ہے, یہ قافلہ جا رہا ہے, موت اس کے پیچھے پیچھے جا رہی ہے, موت اس کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے. ابا معرفت تھے نا علی اکبر, حسین کے بیٹے تھے نا علی اکبر. کہتے ہیں بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں, کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ مولا نے کہا بیٹا ہم ہی حق پر ہیں, ہم ہی حق پرست ہیں. اور عزادارو, علی اکبر کا جواب سننا. مولا نے فرمایا بابا اگر ہم حق پر ہیں تو پرواہ نہیں, ہم موت پر جا پڑے یا موت ہم پر آ پڑے. سبحان اللہ. عزادارو, روز عاشور آ گئی,
روز عاشورہ گئے، اصحاب نے اجازتیں مانگی، اور ہر صحابی کو، ہر بنی ہاشم کو جب بھی اگر وہ اجازت مانگتے تھے تو امام حسین لیت اللہ کرتے تھے، تأمل کرتے تھے، تھوڑی دیر لگاتے تھے اجازت دینے میں. لیکن جب علی اکبر آئے نا اجازت مانگنے، ایک دفعہ حسین مولا نے اکبر کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا اور کہا اکبر جاؤ اللہ کے حوالے، جاؤ تجھے میں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا، لیکن ایک دفعہ جاؤ اپنی پھوپھیوں کو الوداع کر آؤ، اپنی بہنوں کو الوداع کر آؤ. علی اکبر نے نہ جانے کیسے الوداع کیا ہوگا اپنی پھوپھیوں کو، ماؤں بہنوں کو، عزاداروں. الوداع ہو کر چل پڑے علی اکبر اور جنگ شروع کی. لشکر اعداء کے پشتوں پہ پشتے قتل کیے، اور ایک دفعہ جنگ کو روک کر علی اکبر دوبارہ واپس آتے ہیں، اپنے بابا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بابا العطش قد قتلنی، بابا پیاس سے جگر کباب ہو رہا ہے، بابا پیاس نے مجھے مار دیا ہے، بابا ایک گھونٹ پانی کا ہوتا اور میں ان ظالموں کو بتاتا کیسے ہاشمیوں کے ساتھ جنگ کرتے ہیں. آزادارو مولا نے فرمایا بیٹا پانی تو نہیں ہے، ہاں آئیں میری زبان چوس لیں، شاید آپ کی پیاس کی شدت میں کچھ کمی آ جائے. آزادارو جو ہی حضرت علی اکبر نے اپنے بابا کی زبان کو چوسا فوراً تڑپ کے پیچھے آ گئے، کہتے ہیں بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خوش ہے. آزادارو مولا حسین فرماتے ہیں اکبر بیٹا جاؤ، آپ کے دادا علی، نانا نبی حوض کوثر میں انتظار کر رہے ہیں، جاؤ تمہیں جامع کوثر سے سیراب کریں گے. علی اکبر بڑھے، جنگ شروع ہوئی، مگر ظالموں نے کوئی ایسے حملے کیے کہ اکبر کی آوازیں بلند ہوئی، بابا بابا بابا. آزاداروں پوچھا جاتا ہے کہ کوئی بھی صحابی جب شہید ہونے کے قریب آتے تھے تو السلام علیکہ یا ابا عبداللہ کہتے تھے، یہ علی اکبر بابا بابا کیوں کہتے تھے؟ بیان ہوا کہ جب ظالم کوئی ادھر سے تلوار مارتا تھا، کوئی ادھر سے تلوار مارتا تھا، علی اکبر نازنین کی منہ سے بابا کی صدا بلند ہوتی تھی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.